बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद हसन जाफरी @11 के साथ हाजिर हूँ। आज मेरे साथ गेस्ट हैं जनाब अली अशरफ मुग़ल साहब। अली अशरफ मुग़ल साहब PTI के जानी पहचानी शख्सियत हैं। 2013-2018 में इनको NA 80 से PTI का टिकट मिला। बाद इस इलेक्शन में इनको टिकट नहीं मिला पार्टी की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद हलके में आपका एक बड़ा नाम है गुजरांवाला सिटी में, और इसके साथ साथ PTI की जो लीडरशिप है उसमें भी आपकी शनाख्त है, आपकी एक पहचान है। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अली साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे वक्त दिया। ये बताइए कि इस वक्त जो मुल्की हालात चल रहे हैं, क्या समझते हैं कि नून लीग और पीपल पार्टी की जो एक दफ़ा फिर हुकूमत आई है, ये अवाम के मसाइल को किसी हद तक हल कर सकते हैं या उसमें मज़ीद इजाफा होगा? अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जाफरी साहब आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, और जहाँ तक बात है मसाइल के हल करने की, तो वो तो मेरा ख्याल है कि अब सबको ही पता है कि क्या हो रहा है। और जो नारे और वादे करते थे कि 300 यूनिट हम फ्री देंगे बिजली के, शायद वो इंडियन पॉलिटिक्स से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं। उन्होंने शायद मोदी की या कांग्रेस की कैंपेन देखी हुई थी, या आम लोग पार्टी की कैंपेन देख के इन्होंने तकरीरें की। ये सारे जो बच्चे जो तकरीरें कर रहे थे, जो आज चीफ मिनिस्टर भी बने बैठे हैं या पार्टी के पर्चियों पे चेयरमैन भी बने बैठे हैं, इनके आइडियल कोई इलामा इकबाल और कायद आज़म तो नहीं। इन्होंने यूट्यूब पे किसी सियासतदान की वीडियो देखी, किसी की फिल्म देखी, उसको कॉपी कर दिया, आके तकरीरें कर दी। अब ये दोनों जमातें इकट्ठी हैं, तो अब ये दें ना 900 यूनिट बिजली फ्री दें। ये 300 का या 600 का या 400 का दोनों घर कहते थे कि हम इतने यूनिट्स फ्री देंगे, तो अब तो इन्हें चाहिए कि 800 यूनिट दे दोनों घरों ने। एक ने सदारत मान ली, एक ने वज़ीर आज़मशिप ले ली, चीफ मिनिस्टरशिप ले ली, सिंध की चीफ मिनिस्टरशिप इनके पास है। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये डिलीवर कर सकते हैं, और अवाम ने बार हाँ इनको देख लिया। मेरा ख्याल अब तो ये एक मजाक है, और हर बच्चे को अब पता है कि ये क्या डिलीवरी, इनकी सर्विस डिलीवरी है, और क्या माजी में रही है और क्या करेंगे आइंदा भी। तो आई डोंट थिंक सो कि कुछ मुख्तलिफ होने वाला है, और अल्लाह ना करे आगे ईद के बाद हालात और वर्स्ट होने वाले हैं। जो अभी हम पैसे तो ले रहे हैं, एयरपोर्ट्स हम बेच रहे हैं, हम जिनको दुनिया में ट्रेनिंग जाके दे रहे थे आज वो हमारी एयरलाइन खरीद रहे हैं। हमने एयरपोर्ट्स के नाम डिफरेंट रख लिए हैं। अब हम जिस तरह कोई बंदा कहता है कि मियाँ बीवी की अंडरस्टैंडिंग को कई लोग कहते हैं कि मैं, वो कोई कहता थले लगा तो कोई कहता मेरी अंडरस्टैंडिंग है। इसी तरह नून लीग की जो गवर्नमेंट है वो कहती है कि एयरपोर्ट हम सबलेट कर रहे हैं, कोई कहता है लीज का लफ्ज यूज कर रहा है। असल बात तो सबको पता है कि किसको बेवकूफ बना रहे हैं। अब असल में मैं आपको थोड़ी सी बात जो है ना एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये ना 1980 में जिंदा है। अनफॉर्चुनेटली इनको लगता है कि अब भी ये रेडी बान को या किसी दुकानदार को या बिजनेसमैन को वो बात सुनाएंगे और वो उसी तरह यकीन करेगा जैसे पहले करता रहा। अब हालात बदल चुके हैं। लोगों ने इस इलेक्शन में भी भरपूर अक्सरियत से इमरान खान को वोट सिर्फ इस बात से नहीं दिया कि इमरान खान की पर्सनैलिटी से वो बहुत मुतासिर थे। इन एडिशन टू इमरान खान की पर्सनैलिटी, उन्होंने इस बात की नफरत का भी इजहार किया कि जो इन्होंने 40 साल 50 साल अपने लोगों के साथ, हमारे साथ इन्होंने क्या किया है। लोगों के साथ इमरान खान की मोहब्बत एक तरफ, और दूसरी इनकी नफरत थी कि जो 50 साल इन्होंने इस कौम का, इस मुल्क का पैसा जाया किया, और लोग, गरीब का बच्चा मरता रहा और इनका बच्चा अमेरिका और इंग्लैंड में पलता रहा। ये बताइए कि आपका भी एक बड़े कारोबारी अदारे से तल्लुक है, समझते हैं जो मसाइल हैं कारोबारी तबके को। बिजली गैस की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो चुका है। इंडस्ट्री के क्या हालात हैं, और इंडस्ट्री मौजूदा हालात में किस तरह चलेगी, और जो आपका अपनी प्रोडक्शन है वो क्या देखते हैं? वो जो कीमतें आएंगी आपकी प्रोडक्शन की, क्या आवाम की कुव्वत खरीद है इतनी? सर, बात यह है कि मेरा ख्याल है कि जो सबसे बुरी बात नून लीग की गवर्नमेंट में हमेशा रही है वो ये है कि इन्होंने मुल्क को आके ट्रेडिंग यूनिट बनाया। इनका कभी इंटरेस्ट नहीं रहा कि इस मुल्क में इंडस्ट्री लगे, इस मुल्क में कोई नया रोजगार पैदा हो। और ये नहीं कि मैं वो कोई, मेरा ताल्लुक PTI से या इमरान खान से है तो मैं इसलिए ये प्रो PTI बात कर रहा हूँ।
مگر آپ بالکل موازنہ کر کے دیکھیں کہ کسی بزنس مین سے پوچھیں, بے شک وہ نون لیگ کا یا پی ٹی آئی کا, اس سے پوچھیں کہ آپ نے جو بزنس عمران خان کی گورنمنٹ میں کووڈ کے ہوتے ہوئے کیا وہ کیسا تھا, اور جو ان کی گورنمنٹ میں کیا وہ کیسا ہے, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کیسا ہے. عمران خان نے جو چیز پروموٹ کی وہ یہ تھی کہ اس ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے, یہاں پہ فیکٹریاں لگنی چاہیے, نئے کاروباری. ون ونڈو پہ بہت کام ہوا. جعفر صاحب یقین جانیں کہ میں تب آئی واز پارٹ آف, ہم حکومت کا بھی حصہ تھے, اور جب عمر اشرف صاحب میرے بھائی چیئرمین پریزیڈنٹ تھے تو ان کی جتنی میٹنگز کنوین ہوتی تھی تو موسٹلی میں اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا ٹائم لینے پہ, اور میٹنگز میں جاتا بھی رہا ہوں. جو پیشن رزاق داؤد, میاں اسلم اقبال صاحب لاہور میں جو تب انڈسٹریل منسٹر تھے, اتنا پیشن تھا اس بات کا کہ یار عمران خان کا ویژن ہے ون ونڈو آپریشن. اچھا, اور ساری بات میں جو منسٹرز کو خوف اور خطرہ اور ڈر رہتا تھا وہ یہ تھا کہ اگلی جو کیبنٹ میٹنگ ہونی ہے اس میں ہم نے پرائم منسٹر کو جواب دینا ہے, ہم نے ٹائم لائن لی ہوئی ہے ون ونڈو آپریشن کی. مطلب یہ جو ایک فیئر آف پرفارمنس ہے وہ تو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. پرائیویٹ سیکٹر میں تو ہمیشہ ہوتا ہے, گورنمنٹ سیکٹر میں تو ہم نے پہلی دفعہ عمران خان کے ٹائم میں دیکھا تھا. تو اس لیے جو بزنسز کی بنیادی آپ نے سوال کیا تھا, وہ میرا خیال ہے کہ جو بزنس ہوتا ہے وہ ٹرسٹ پہ بیس کرتا ہے. جس پوری دنیا میں کوئی بندہ بھی, آپ نے کل میرا خیال وزیر اعظم کا بیان سنا ہے, وہ مطلب شرم ہی نہیں آتی کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ کول نہیں تو ہماری بغل میں کچھ کول ہوتی ہے. مطلب کہ یار آپ پرائم منسٹر آف اے کنٹری ہو, اسلامک ریپبلک آف پاکستان, یو آر دی پرائم منسٹر آف این اسٹیٹ ویئر, مطلب آپ نے پوری امت مسلمہ کو ایک ٹائم پہ لیڈ کیا ہے. یو ہیو ایٹامک پاور, یو آر مطلب سو پاورفل ان دی انٹائر مسلم نیشن ایٹ لیسٹ, اور آپ یہ سب کہہ رہے ہیں. مطلب پھر ہمارا مقدر تو وہی ہے, ذلت ہے جو یہ اس کی وجہ سے ہمیں مل رہی ہے. اور جو عمران خان صاحب بات کر رہے تھے کہ میں تو سہ لوں گا آپ سے نہیں سہا جانا, آنیسٹلی جس ڈسگریس کے ساتھ آپ ہم رہ رہے ہیں, اور ہم تو ٹریول بھی کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں, جو تضحیق امیز رویہ ہے لوگوں کا اب ہمارے بارے میں بیکاز آف دس پرائم منسٹر, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے قابل افسوس ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ان کے پاس کوئی سولوشن ہے انڈسٹریلائزیشن کا بھی. صرف ان کی ذاتی فیکٹریاں تو ضرور بڑھی ہیں ان کی گورنمنٹ میں, ان کے ٹینیورز میں, مگر عوام کی شاید شرنک ہوئے ہیں بزنسز, اور ہو رہے ہیں, اور آئندہ آنے والے دنوں میں مزید ہوں گے, خدا نہ خواستہ. یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب پر بہت سارے مقدمات ہیں, سزا بھی دے دی گئی ہے, اس کے باوجود پی ٹی آئی پاکستان بھر میں پہلے نمبر پہ ہے, ووٹوں کے لحاظ سے عوام ان کے ساتھ ہے. تو اس آپ گجرانوالہ کے حالات کو کیسے سے دیکھتے ہیں؟ گجرانوالہ میں پی ٹی آئی کی کیا صورتحال ہے؟ کچھ ساری سیٹیں جیتی بھی ہیں اور کچھ جو ہارے ہیں ان کا موقف ہے کہ ہم فارم 45 کے تحت تو جیتے ہیں لیکن 47 کے تحت ہمیں ہرایا گیا. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اچھا, میرا تو خیال یہ ہے کہ پاکستان پورے میں جنرل جو ریزلٹس آئے وہ آپ نے دیکھے, اور جو گجرانوالہ میں بالخصوص ریزلٹس آئے, مطلب سیٹس, کئی سیٹس پہ 2 پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس تھے, اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی کا ووٹر نے اپنی آن لائن, جو ہم سمجھتے ہیں ہمارا لٹریسی ریٹ بھی کم ہے, اس کے باوجود اس نے موبائل پہ اس کا نشان ڈھونڈا, اور اس کا نشان ڈھونڈنے کے بعد اس نے پھر عمران خان کو جا کے ووٹ کیا. تو اس طرح کے کینڈیڈیٹس بھی ادھر جیتے ہیں. میرے خیال کے مطابق تو پاکستان تحریک انصاف کی 6 قومی کی نشستیں ہیں اور صوبائی نشستیں ہیں, ساری قومی کی نشستیں بھی پی ٹی آئی جیتی ہے فارم 45 کے مطابق. اگلے دن 2 دن بعد جو بھی ہوا, جو بھی معاملات ہوئے, وہ ایک علیحدہ چلیں کہانی ہے. اور اس بات میں تمام جماعتوں کو, تمام کینڈیڈیٹس کو, سب لوگوں کو, میرے باشمول میرے, ہم سب کو یہ پتا چل گیا کہ کسی کے کوئی ذاتی ووٹ نہیں, یہ عمران خان کے ووٹ ہے, اس کی شخصیت کے ووٹ ہے. مطلب کئی ایسے لوگ جیتے ہیں جو جن کی جماعت میں بھی میرا خیال ہے کہ انٹری کو بھی مہینہ نہیں ہوا تھا, ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو بہت سارے سرپرائزز ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ کسی کے ذاتی ووٹ نہیں تھے, عمران خان صاحب کے ووٹ تھے, اور لوگوں نے اس ظلم کا بدلہ ووٹ سے, جو ناراض کیمپین تھی, اور وہ واقعی لوگوں نے کر کے دکھایا. تو اس لیے فارم 45 کے مطابق گجرانوالہ, الحمدللہ گجرانوالہ کے لوگوں نے اس بات کا ثبوت دیا کہ جو ہم پہ ہمیشہ ایک تہمت لگتی تھی کہ جناب یہ بیوقوفوں کا یا پہلوانوں کا یا صرف کھانے والوں کا شہر ہے, ان کے ایجوکیشن وائز اس طرح نہیں ہے, اور ہمیشہ یہاں سے نون لیگ جیتتی ہے کیونکہ جناب یہ اس طرح کے کھانے مرغن غذائیں کھاتے ہیں تو ان کے دماغ بند ہو گیا. تو الحمدللہ جو تمام دعوے تھے لوگوں کے وہ جھوٹ ثابت ہوئے, اور گجرانوالہ کے لوگوں نے باشعور اور غیور عوام نے عمران خان کا ساتھ دے کے ووٹوں کی طاقت سے بتایا کہ گجرانوالہ بھی عمران خان کا شہر ہے. جو پولیس مظالم ہوئے ہیں, مقدمات, انتقامی کارروائیاں پی ٹی آئی لیڈرز کے خلاف,
اس کے بعد چند آپ بھی اس میں شامل تھے، پریس کانفرنس کی، جی اور چودھری صدیق مہر صاحب نے، خالد لون صاحب نے، رضوان اسلم بٹ صاحب نے. اب آپ کا کیا سٹیٹس ہے؟ پی ٹی آئی میں واپس آ چکے ہیں اور کس حد تک آپ کی قبولیت ہوئی ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف تقریباً 2010 میں جوائن کی، اور جاوید صاحب آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ جتنے لوگوں نے الیکشن 18 میں بھی لڑا اور ابھی بھی چلے لڑا جنہوں نے، اور یہ جتنے آپ کو نام نظر آ رہے ہیں، ان میں چلو میں 100 میں سے 100 تو نہیں، مگر 70-80% لوگوں کی جوائننگ میں نے کروائی. اچھا، وہ اس لیے جوائننگ کروائی، مطلب بلال اجاز صاحب ہیں، یا یہ سارے دوست ہیں، مطلب فردر میں نام کیا لوں، کہ جن کی میں نے جوائننگ کروائی. اور صرف کس لیے کروائی، میرا تو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا وزیر آباد، نوشہرہ ورکا یا ادھر کینٹ والی سائڈ پہ جا کے ان لوگوں کی، ناصر چیمہ صاحب کو ریکویسٹ کرنا، یا کسی صدیق مار صاحب کو ریکویسٹ کرنا، لالا اسداللہ بابا صاحب کو ریکویسٹ کرنا، اور سارے دوستوں کو ریکویسٹ کرنا. اسی بات سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں چاہتا تھا کہ ہم ایک مضبوط ٹیم کے ساتھ گوجرانوالہ میں نون لیگ کا مقابلہ کریں. نمبر 1 بات تو یہ ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ پولیس نے جو کیا وہ پاکستان تحریک انصاف والے تو اس دفعہ اس وقت تو صرف بدوائیں ان کو دے سکتے اور تو ہم کر کچھ نہیں سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نوکری کے پیچھے انہوں نے اپنی دنیا اور آخرت دونوں خراب کی ہے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب ان کو خود بھی یہ بات کا احساس ہوگا، اور ان ساری باتوں کا انشاءاللہ مجھے پوری امید اور یقین ہے کہ احتساب بھی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ وقت ٹھیک ہے، آج یہ وقت چل رہا ہے، مگر وہ وقت بھی دور نہیں ہے. اور اقتدار جو ہے، شاید اپوزیشن اتنی جلدی نہیں گزرتی جتنی جلدی اقتدار کا وقت گزرتا ہے، اور انسان ایک اس بھنور میں اور اس دیوار کی اور اس پنجرے میں ہوتا ہے جس میں لگتا ہے کہ ہمیشہ اسی جگہ رہنا ہے. تو اس طرح نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا. تو انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں جب دوبارہ عمران خان وزیر اعظم بھی بنیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے دوبارہ وزیر اعظم بننے کی، جاوید صاحب کبھی ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ پبلک اوپینین کو کتنی دیر روک سکتے ہیں. چلے یہ روک لیں گے. یہ سال بڑا انٹرسٹنگ سال ہے ان کے لیے. میں تو ویسے نا فرینکلی اسپیکنگ، پتہ نہیں شاید مجھے یہ بات کہنی بھی چاہیے کہ نہیں، میں تو بہت خوش ہوں کہ نون لیگ کو حکومت ملی ہے، اور شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے ہیں، نواز شریف صاحب کی قیادت ہے، اور ان کی بیٹی چیف منسٹر بنی ہے. میں اس لیے خوش ہوں کہ جن لوگوں میں ابھی بھی نون لیگ کا کہ باقیات اندر تھے، میں کو برا لفظ نہیں بولنا چاہتا، جن کے اندر بھی نون لیگ کے ابھی جذبات باقی تھے وہ بھی انشاءاللہ اب دور ہو جائیں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ وہی چہرے ہیں، وہی پرانی مطلب پرانے کھانے ہیں نئی پیکیجنگ کے ساتھ، اور 12 جماعتیں مل کے اس قوم کا مذاق اڑا رہی ہیں. کہ کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ یار آپ نے 35 سال حکومت کی، شہباز شریف نے کیا ڈیلیور کیا، اور مریم صاحبہ کیا کر سکتی ہیں جو کر رہی ہیں. مطلب میں تو ان کو صرف یہی، میں آپ کے توسط سے یہ میسج دینا چاہوں گا کہ آپ برائے مہربانی آن لائن پی ٹی آئی کو فالو نہ کریں، آپ کائنڈلی گراؤنڈ پہ آئیں اور لوگوں کو ریلیف دیں. اس ٹائم لوگوں کو ایز چیف منسٹر میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ لوگوں کو کھانے کی چیزیں، فروٹ مارکیٹس آپ وزٹ کر کے تصویریں تو کھنچوا لیتی ہیں، مگر ان تصویروں پہ نہ تو لوگوں کو کچھ اشیاء خوردنوش مل رہی ہیں، اور عوام پریشان ہے اس وقت. اور ایکسپوز ہو انشاءاللہ تعالیٰ، آپ سمجھتے ہیں کہ جو 2-3 مہینے میں ایکسپوز ہو گئی ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو انہوں نے مزید ایکسپوز ہونا ہے. آپ آئندہ الیکشن میں NA80 سے امیدوار ہوں گے؟ اچھا، مجھے جاوید صاحب بالکل یقین تھا کہ آپ یہ شرارتی سوال کریں گے میرے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت سارے دوستوں کی کوشش ہے کہ لالا اسداللہ بابا صاحب سے میری کوئی لڑائی ہو جائے یا میری ہو جائے. میں آپ سب کو ایک خبر یہ سنانا چاہتا ہوں کہ وہ ہیں میرے بڑے بھائی، اور ان کا جو میرا تعلق ہے وہ سیاست سے بالاتر ہے. پہلی بات تو یہ ہے. تو اس لیے میری اور ان کی لڑائی نہیں ہو سکتی. آپ لوگ جو مرضی انٹرویوز میں کریں. جب میں جماعت میں واپس آیا، اچھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے آپ نے نام بھی لیے. دیکھیں، آپ کیس ٹو کیس اس بات کو ڈیل کرنا پڑے گا. اور خان صاحب سے بھی یہ جب ٹکٹس نہیں ہوئی تھی تب میری ان سے بھی کسی دوست کے تھرو رابطہ تھا، تو انہوں نے ایک ڈفرینشیٹ کیا تھا کہ کچھ لوگوں نے جماعت جوائن کر لی ہے، ڈفرینٹ جماعتیں جوائن کر لی ہیں، اور کچھ لوگ انتظار میں گھر بیٹھے ہیں. اور ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے جماعت کس طرح ہمیں چھڑوائی گئی، اور ہم کس طرح ہم نے چھوڑی، اور کس بد دلی کے ساتھ چھوڑی، اور کیا ہمارے ساتھ ہوا. ایک آپ
میرا آپ موازنہ ایک اس بندے کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ جس کی زمینیں ہیں صرف. ہاں میرا گناہ یہ تھا کہ میں اس ملک میں کاروبار کرتا تھا, میرا گناہ یہ تھا کہ میرے ایسٹس اس ملک میں ہیں, میرا گناہ یہ ہے کہ میں نے کوئی باہر پراپرٹیز نہیں لی ہوئی, میرا گناہ یہ ہے کہ میں گجرانوالہ میں اپنی ساری اپنا بزنسز, پراپرٹیز, اپنے کاروبار, سب ڈسپلے, سب کچھ میرا یہیں پہ تھا, میرا گناہ یہ تھا. اور آپ اگر میرے تھریش ہولڈ کا مقابلہ ایک اس بندے سے کریں گے یا اس پالیٹیشین سے کریں گے, کہ پہلی بات یہ ہے کہ جس کا ذریعہ معاش ہی پالیٹکس ہے, جس کا ذریعہ معاش صرف زراعت ہے, اس کے بعد زمینیں ہیں, زمینوں کا کیا کسی نے کر لینا تھا. تو اس لیے آپ میرا اور ان کا موازنہ نہیں کر سکتے. آئی ایم سوری, یہ تھوڑا سا سخت جواب ہے. اس لیے بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ آپ نے کیوں کر دی, چھوڑ دی. میں ان کو یہ بس سمجھانا یا بتانا آپ کے طرف سے چاہتا ہوں کہ میرا صرف اور صرف گناہ یہ ہوا کہ میں اس ملک میں ہم نے سوچا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس ملک میں کاروبار کرنا چاہیے اور اپنے ملک میں پیسے کما کے ادھر ہی لگانے چاہیے. اگر میرے ساتھ میں بھی لنڈن میں یا کوئی دبئی میں پراپرٹیز لی ہوتی, بزنس ہمارے وہاں پہ ہوتے, تو مجھے کیا ضرورت تھی, میں بھی غائب رہتا اور رہتے, میں بھی انہی لوگوں کی طرح چھپا رہتا جن کی زمینیں تھی, وہ فصل چل رہی تھی. اب پولیس نے ایس ایچ او نے آگے تو نہیں وائی بی جی کرنی تھی. تو اس لیے میرا جو تھریش ہولڈ ہے وہ باقی لوگوں سے ڈفرینٹ ہے, اور آئی ایم شیور کہ بہت سارے دوست اس بات کو سمجھتے بھی ہیں. اچھا, جماعت کو پھر جوائن, جو آپ نے بات سوال کی, میں دوبارہ اس طرف آ رہا ہوں. میں نے پاکستان تحریک انصاف نے جن کو بھی نامزد کیا, میں نے ان کی سپورٹ کی. میں پارٹی کا ایک نظم کے سے باہر ضرور ہوا, مگر میں نے اول موقع میں کوشش کی کہ میں اس نظم میں واپس آ جاؤں. اور میں نے یہ خان صاحب کو بھی دوبارہ میسج بھیجا, اور میں اور میرا اللہ جانتا ہے کہ میری اور ان کی کیا کورسپونڈنس تھی اور کیا چیزیں ہوئی. اور میری ٹکٹ عمران خان نے کس دن اوکے کر دی تھی اور کن وکلا کی وجہ سے, کن وجوہات کی وجہ سے میری ختم ہوئی, وہ ایک علیحدہ ایک لمبی بحث ہے, میں اس میں نہیں جانا چاہتا. بٹ میں نے اس بات کو بالکل بھی دل پہ نہیں لیا. میں نے کہا یہ کپتان نے جس کو بھی نامینیٹ کیا تھا اس نے یہ ٹکٹ دی ہے. اب مسئلہ یا میری سیلف ریسپیکٹ یا ایگو کا نہیں میں نے بنانا, نہ میں نے اس شخص کے ساتھ لڑائی لگانی ہے جس نے جو بھی معاملات کر کے ٹکٹ کہیں اور ایشو کی ہے. اب عمران خان کا ایشو ہے, عمران خان جیل میں بیٹھا ہے, اتنی دیر ہو گئی ہے. ہم سب اگر آج بھی اس بات پہ لڑ پڑیں گے کہ یار اس کو ٹکٹ نہیں, اس کو ٹکٹ نہیں, تو میں سمجھتا تھا کہ یہ ایک بنیادی طور پہ کئی لوگوں نے وائلیشن کی ہیں جو بہت دعوے دار تھے کہ ہم ایسے ہیں, عمران خان کے لیے کٹ مریں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو وائلیشن لوگوں نے کی ہے, بٹ میں نہیں سمجھتا تھا کہ وائلیشن کر کے بھی شاید مجھے کچھ کسی سیٹ پہ ایڈوانٹیج مل جاتا, پر میں وائلیشن نہیں کرنا چاہتا تھا. میں عمران خان کے ساتھ تھا. ایک ضرور ایک ایسی تیز ہوا آئی جس میں شاید ہوا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی میں عمران خان کے ساتھ نہ کسی پارٹی, بہت ساری پارٹیز کی آفرز کے باوجود, زور آزمائی کے باوجود بھی میں نے یہ اصولی فیصلہ کیا کہ میں نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ساتھ رہنا. یہ بتائیے کہ کیا سمجھتے ہیں آپ, لاہر بھی ہیں, عمران خان صاحب کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ ان کو دیکھتے ہوئے جو عدالتوں میں کیس چل رہے ہیں, خان صاحب کی رہائی کب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتی ہے؟ اچھا, اس ملک میں جعفری صاحب رہائی کو قانون کے مطابق تو نہ سزا ہوتی ہے نہ رہائی ہوتی ہے. تو یہ تو اللہ کی طرف سے کب اشارہ آنا ہو تو رہائی ہو جاتی ہے, اللہ کی طرف سے جب کوئی اشارہ آنا ہو اس دن سزا ہو جاتی ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ معاملات شاید قانون کا کوئی تعلق نہیں ان بات سے. اور 31 سال کی سزا وہ تو ایک مذاق ہے. مطلب جس طرح وہ کر رہے ہیں کہ وہ سزائیں تو ساری 200 کیسز بنا دینا, مطلب آپ ایک مطلب لاجیکلی میں مطلب بڑی ہمبل اور سبمیشن کے ساتھ مطلب ججز کو بھی خیال یہ بات کرنی چاہیے کہ آپ اگر فیصلہ آباد میں موجود نہیں ہے تو آپ امریکہ بیٹھا ہے شہباز گل اور اس پہ فیصلہ آباد والا کیس ہو جاتا ہے. مطلب کوئی کامن سینس, بیئر لاجک, آپ نے کہیں نہ کہیں تو جواب دینا ہے کہ نہیں دینا, آپ نے اس دنیا میں کہیں جواب دینا ہے, آپ نے اگلے جہان جا کے جواب دینا ہے, کچھ تو تھوڑا سا کامن سینس سے کام کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قانونی اس کی کوئی حیثیت نہیں, یہ بس اللہ تعالیٰ کے نظام ہے اور یہ چل رہا ہے اور یہ وقت ہے, سوئیاں ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ گھڑی کی سوئیاں دوبارہ گھومیں گی. اور کیونکہ یہ پہلے بھی ادھر نہیں تھی, اب جدھر آ گئی ادھر بھی نہیں رہنی, تو انشاءاللہ یہ دوبارہ گھومیں گی اور شاید سارا نظام بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. کیا سمجھتے ہیں یہ جو حکومت ہے, جو حالات چل رہے ہیں, چونکہ مشکل ترین حالات ہیں, عام آدمی کا گزارا بہت مشکل ہے, تو ان حالات میں کچھ تحریک چلتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اور کیا سمجھتے ہیں حکومت جو ہے
ان حالات کے باوجود ٹائم پورا کر پائے گی؟ حکومت تو ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتی. یہ آپ انشاءاللہ سال کا اینڈ دیکھیں, اور اس سال کے اینڈ پہ امریکن الیکشنز بھی ہونے جا رہے ہیں, تو انشاءاللہ سال کے اینڈ پہ بہت ساری چیزیں بدلنے جا رہی ہیں, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت اگلا سال انشاءاللہ, پوری مجھے امید اور یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ اگلا سال نہیں دیکھ سکیں گے حکومت میں رہتے ہوئے, اور الیکشن ہونے ہیں. اچھا, اگر خدا نہ خواستہ کوئی مزید مس ایڈونچر ہوتا ہے تو جعفری صاحب اس میں جنہوں نے مس ایڈونچر کرنا ہے یا جس پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہونا ہے ان کا تو کوئی نقصان نہیں ہونا. نقصان ہونا ہے اس آدمی کا جس نے اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے. خدا نہ خواستہ اگر مس ملک کے ساتھ مزید مذاق ہوا تو ہم بہت غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اور اللہ نہ کرے ہم کسی بڑے حادثے کا دوبارہ دوچار نہ ہو جائے. بس میری دعا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کے اندر رہتے ہوئے ہم جو بہتر کر سکتے ہیں ایک دوسرے کو قبول کر کے, معافی تلافی دے کے, اپنی ذات سے نکل کے فیصلے کریں. سارے لوگ, مطلب یہ میں کوئی اسپیسیفکلی نہیں کسی کے بارے میں بات کر رہا, ساری جماعتیں, پولیٹیکل لوگ, سب لوگوں کو مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے, اور اپنے لیے مت بیٹھیں, ہمارے لوگوں کے لیے بیٹھیں, اس غریب لوگوں کے لیے بیٹھیں جن کا واقعتاً, میں صرف آپ کو انٹرویو دینے کے لیے نہیں, آئی ایم سیئنگ اٹ فرام کور آف مائی ہارٹ, کہ لوگ مر رہے ہیں اس ٹائم. چوریوں کی جو اب ریشو ہے, پہلے جعفر صاحب بالکل کبھی اتنی ریشو نہیں تھی جو اب ہے. عید کے دنوں میں ہمیشہ کرائم ریٹ ہائر ہے, مگر اس دفعہ تو لوگ مر گئے ہیں, اور اب بہت سارے آگے آنے والے دنوں میں عید کے بعد ایک نیا طوفان آنے والا ہے. ابھی تو IMF کی انسٹالمنٹ آنی ہے, تھوڑا سا وقتی سا ایسے کو 10 15 20 دن 25 دن کا ریلیف جیسے ہمیشہ ملتا ہے وہ ملے گا, مگر اس کے بعد ایک سیلاب آئے گا اور اس میں بہت سارے لوگ بہہ جائیں گے, اور اگر ان حکمرانوں نے عقل نہ کی, ہوش کے ناخن نہ لیے, تو یہ خود بھی بہہ جائیں گے اس سیلاب میں. تو یہ ملک جو ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے, اور اس ملک نے ٹھیک ہونا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات و واقعات کے مطابق, جو محرکات کے مطابق اس کام کے لیے عمران خان کو چنا گیا, جس طرح وہ دلیری سے ڈٹا ہوا ہے, یہ کام انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے عمران خان کے ہاتھ سے کروانا ہے. اور ٹھیک ہے, وہ وقت شاید تھوڑا لیٹ ضرور ہے, اور اب تسلسل رہتا, پچھلی گورنمنٹ کا تسلسل رہتا, غلطیاں بھی ہوئی ہیں, یہ نہیں کہ ان سے غلطیاں نہیں ہوئی. جس طرح پنجاب والی ایک بہت بڑی غلطی تھی, مطلب شاید پارٹی میں رہتے ہوئے لوگ کم بات کرتے ہو, میں تو کہتا ہوں کہ بزدار صاحب والی بہت بڑی غلطی تھی, مگر یہ اچھا تھا اس میں کہ اس میں میاں اسلم اقبال جیسے لوگ تھے ساتھ, کہ جو ٹیم کو لے کر چل رہے تھے, اچھے لوگ تھے جنہوں نے ساتھ سسٹم کو چلایا تھا. میاں محمود الرشید صاحب جیسے لوگ تھے جو پارٹی کے ساتھ لوئل تھے, جو آنیسٹ تھے, جنہوں نے کام کو چلایا ہوا تھا. تو اس لیے کچھ غلطیاں بھی تھی, کچھ اچھے فیصلے بھی تھے, مگر جو فیڈرل لیول پہ پالیسی تھی وہ بہت امیزنگ تھی, بہت زبردست تھی. بزنس فرینڈلی پالیسیز تھیں, اور وہ ڈائریکشن بہت اچھی تھی. ہم نے جس طرح ہم چل پڑے تھے, جس طرف چل پڑے تھے, ہم نے کشکول بھی توڑ لینا تھا, اور ہمارا جو ایکسپورٹس تھی, جس طرح آپ فیصل آباد, رات بھی میں کسی دوست سے ملا, لوگ رو رہے ہیں, فیصل آباد والے لوگ بھی رو رہے ہیں, گجرانوالہ کے بھی. اب بجلی مزید مہنگی ہو گئی, دیکھیں ایک ان پٹ کاسٹ اتنی اوپر چلی جانی, بزنسز کرنے کس طرح ہیں, بیچنے کس طرح ہیں, اور ہم ریلیونٹ ہی نہیں رہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں. ہماری پرائسز اتنی اوپر چلی گئی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں کہ ہم ریلیونٹ ہی نہیں, ہم بیچ ہی نہیں سکتے, کیونکہ ہماری ان پٹ کاسٹ ہی بہت زیادہ ہے. بٹ انفارچونیٹلی ان کو, جو حکومت کر رہے ہیں, ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. چند دن پہلے انسداد دہشت گردی عدالت گجرانوالہ نے PTI کے 51 جو کارکنان گرفتار تھے ان کو سزائیں دی ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بڑی زیادتی ہے, بڑا لوگ ہیں اس میں, بہت مختلف قسم کے لوگ ہیں. چلیں کوئی جینورلی کسی نے اگر کیا ہے اس کو تو سزا چلے سمجھ آتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی قانون کے مطابق ہونا چاہیے تھا, جس نے جینورلی وہ کیا. مگر میرے خود کئی جاننے والے ہیں جو بے گناہ اس کیس میں, جن کو 5 سال سزا ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور ہمارے ملک میں رحم کرے, اور ہم اس بات سے نکل آئیں اور بڑے ہونے کا ثبوت دیں. بڑا مطلب آپ معاف کرنے والوں میں سے بنے, اللہ آپ کو بھی راضی کریں اور پاکستان کی عوام کو بھی راضی کریں. بحثیت ایک PTI رہنما اپنے ووٹر سپورٹرز کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اچھا, میں صرف 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو 2023 کا الیکشن تھا
اس میں عمران خان صاحب کو آپ نے بھرپور اکثریت دی، عمران خان صاحب کو آپ نے ووٹ دیے، آپ نے جس طرح گجرانوالہ کو کہ عوام نے عمران خان کو ووٹ دیے، ابھی وہ مشن مکمل نہیں ہوا۔ اب آئندہ آنے والے الیکشن میں اس سے بھی زیادہ ووٹ دے کے ہم نے عمران خان کو پورے پاکستان میں وزیر اعظم بنانا ہے، اور جب ہم اس کو اتنے ووٹ عمران خان صاحب کی پارٹی کو دیں گے تو انشاءاللہ یہ دھاندلی کرنے والے 45 47 جہاں پہ فرق زیادہ تھا جعفری صاحب، وہ فرق بھی ان سے نہیں نکل سکا، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اس سے بھی زیادہ ووٹ دے کے یہ فرق والا مسئلہ بھی ہم نے حل کر دینا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نوجوانوں سے بالخصوص مخاطب ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میرے جیسا نوجوان، میں نے جب پالیٹکس شروع کی آئی واز ویری ینگ، اچھا میں تو ابھی بھی اپنے آپ کو ینگ ہی سمجھتا ہوں، بہرحال آئی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم آلسو، تو اگر میرے جیسا نوجوان کوئی، مجھے تقریباً یہ 13-14 سال ہونے والے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف 2024 ہے تو 14 سال کے ساتھ منسلک ہوں، اور ایک کانسٹنٹ سفر تھا، اگر میرا جیسا نوجوان آؤٹ آف نو ویئر، نہ میری کوئی جدی پشتی کو پالیٹکس تھی، میں نے بہت ساری غلطیاں کی، مگر میں کم از کم عمران خان کے ویژن کے ساتھ ہمیشہ کنسسٹنٹ رہا، تو اگر میں کر سکتا ہوں آپ نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی جگہ، اپنے جو بھی دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے پاکستان کے لیے بہتر کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ جی ناظرین، آپ نے علی اشرف مغل صاحب کی گفتگو سنی، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔